Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Here I will read some of my favorite novels. So kindly do like, share and subscribe. So in this way you will know when will my next video come. Bismillahirrahmanirrahim. बख्त बाय मेहरुन्निसा शामिर। ये इस नावल का दूसरा पार्ट होगा। पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है। काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 2। फजर की अज़ान बुलंद हो चुकी थी। अज़ान की आवाज़ सुनकर वो कलमा पढ़ती उठ बैठी थी। कुछ पल यूं ही बिस्तर पे बैठे रहने के बाद वो उठी। पैरों में स्लीपर अड़स कर वो वज़ू करने वॉशरूम में बंद हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो इसके चेहरे से पानी के शफाफ कतरे टपक रहे थे। इसने जाए नमाज बिछाई और सुन्नत की नियत बांध ली। थोड़ी देर बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो इसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कुराहट थी। या अल्लाह, वो शख्स जो मेरे दिल का चैन है, इसे जल्द मेरे सामने ले आ। मेरे मालिक, इस शख्स के अलावा ये दुनिया बेरंग है। आपको पता है, जी चाहता है वो सामने बैठे और मैं इसको देखती जाऊँ। या अल्लाह, वो क्यों है इतना प्यारा। इसके अल्फाज बेरब थे, लेकिन अगर कोई इसकी मुस्कुराहट देख लेता तो समझ जाता कि ये शख्स मेहर माँ के लिए सारी दुनिया है। वो चाय नमाज तय करके उठी, बैठ के साइड टेबल से मोबाइल उठाया और हाले को कॉल मिलाने लगी। तीसरी बेल पे कॉल रिसीव हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम हाले, कैसी हो? इसने मोहब्बत से पूछा। महर प्लीज़ इस वक्त सोने दें। क्या सुबह सुबह आपको काम नहीं है क्या? वो जो 1 घंटे पहले सोई थी, महर की कॉल से बुरी तरह बेजार हुई थी, जबकि महर के चेहरे पे नरम सी मुस्कुराहट थी। नमाज पढ़ लो मेरी बहन। अच्छा ना, पढ़ लूँगी, अभी मैं कॉल काट रही हूँ। और इसने कॉल काट भी दी थी। महर ने मुस्कुराते हुए सर को नफ़ी में हिलाया और ज़ेरे लब कहा, ये नहीं सुधरेगी। वो बड़बड़ाते हुए नाश्ता करने चली गई। दूसरी तरफ हाले की नींद ख़राब हो चुकी थी। वो तब तक अज़ान को नज़रअंदाज करती थी जब तक अम्मा या महर में से कोई नमाज़ पढ़ने का कहना दे। जैसे ही किसी ने कह दिया, लो जी, हाले का सुकून गारत हो गया। अब जब तक वो पढ़ ना लेती तो इसका सुकून ना आता। इसीलिए मंदी मंदी आंखों से उठी और बाथरूम की तरफ चल दी। बाहर से आता म्यूज़िक का शोर भी ज़रा देर को थमा था। वज़ू करके इसने नमाज़ पढ़ी। इसकी नमाज़ बहुत लंबी होती थी। वो नहीं पढ़ती थी तो नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब पढ़ने खड़ी होती थी तो बड़े ही खुशू और खुज़ू के साथ पढ़ती थी। दुआ मांग के जब वो उठी तो इसे बेअख्तियार रात वाला वाक़या याद आया। झरझरी लेके इसने सर को झटका और फ्रेश होने चल दी, क्योंकि नींद अब तो आनी नहीं थी। मामा, नाश्ता तैयार है? महर माँ ने किचन में आते हसीना बेगम से सवाल किया। हाले का फ़ोन आया था क्या? इन्होंने पूछा। जी मामा, इससे बात हो गई है। अच्छा, कब तक आ रही है वो? शाम तक आ जाएगी। क्यों शाम तक? क्यों अभी क्यों नहीं आ रही? रात को रुक तो ली थी वहाँ पर। मामा चले नाश्ता करते हैं, फिर बात करेंगे। वो इनको बहलाते हुए बोली थी, और फिर वाकई इनका ध्यान इस बात से हट गया था। यूसुफ सुल्तान अपने इलाके के ज़मींदार थे। इनकी शादी इनकी कज़न रफ़त आरा से हुई थी, जिससे इनकी 3 औलादें थीं। सबसे बड़े महराज सुल्तान, दूसरे शम्स सुल्तान और सबसे छोटी बेटी नगीन सुल्तान, जिसकी पैदाइश के वक्त इनकी बीवी की वफ़ात हो गई थी। और इनकी वफ़ात के बाद इन्होंने दूसरी शादी नहीं की, जबकि इनके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे। इनकी सारी औलादों में 2-2 साल का उम्र का फ़र्क था। यूसुफ सुल्तान ने इनकी परवरिश बहुत मुश्किल मगर बहुत अच्छे तरीके से की थी। इनकी पढ़ाई और तरबियत से लेकर इनकी शादियों तक इन्होंने कभी भी अपनी मर्ज़ी मुसल्लत नहीं की थी, सिवाय नगीन की शादी के मामले में। महराज सुल्तान ने अपनी पसंद की शादी की थी। शम्स सुल्तान की पसंद फरवा बेग थी, जो कि नगीन की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन शादी से पहले तक जैसे ही इनकी शादी शम्स से हुई, नगीन ने इनको भाभी तो क्या दोस्त मानने से भी इनकार कर दिया था। यूसुफ सुल्तान ने अपने दोनों के बेटों की शादी साथ ही की थी। महराज सुल्तान की बीवी हसीना बहुत अच्छी बीवी और बहू साबित हुई थी। वो बहुत साबिर और शाकिर थी। अल्लाह ने इनको शादी के 10 साल बाद औलाद जैसे नेमत से नवाजा था। तो जहाँ सुल्तान मंजिल में
خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ وہیں فرما بیگم طیش میں آ چکی تھی۔ حالانکہ اللہ نے ان کو شادی کے پہلے ہی سال سفیر سلطان سے نوازا تھا۔ حسینہ جتنی نرم مزاج تھی، فرما اتنی ہی اکھڑ، بدتمیز اور قائیاں تھی۔ یوسف صاحب کی سب سے چھوٹی اور محبوب اولاد نگین سلطان نے محبت کی شادی کی تھی۔ یوسف سلطان نے بہت مخالفت کی، غصہ منت سماجت کی، جو انہوں نے نہیں کر کے دیکھا تھا، لیکن وہ ڈٹی رہی اور آخرکار یوسف سلطان ان کی ضد کے آگے ہار گئے اور ان کی شادی وہاج خان سے ہوئی۔ نگین سلطان نے وہاج کے ساتھ صرف چند مہینے ہی سکون کے گزارے اور پھر لڑائی جھگڑا، یہاں تک کہ وہ نازو پلی لڑکی کو جانوروں کی طرح مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، اور پھر آخرکار 1.5 سال بعد نگین سلطان طلاق کا ایک بیٹی مہرمہ وہاج کے ساتھ ایک بار پھر سلطان منزل آ گئی تھی۔ دراصل وہاج شراب اور جوئے کا عادی تھے۔ نگین سلطان کی صورت ان کو ایک بلینک چیک مل گیا تھا۔ شادی کے کچھ ماہ تک نگین ان کو روپے دیتی رہی، لیکن جو ہی ان کی جمع پونجی ختم ہوئی، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ جس محبت کے لیے وہ اپنے بھائی باپ اور گھر چھوڑ کر آئی تھی، وہ شاید کہیں دور جا کر سو گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی، کیا محبت اتنی جلدی ختم ہو جایا کرتی ہے؟ کیا وہاج کے لیے وہ بس پیسے دینے والی مشین تھی؟ کیا انہوں نے بابا کو ناراض کر کے غلط کیا؟ کیا یہ سب ایک سزا ہے؟ اور اگر سزا ہے تو کب ختم ہوگی؟ کیا پسند کی شادی اتنا بڑا جرم ہے؟ اب ان کے پاس سوچنے کے ان گنت مسائل تھے۔ سارا دن وہ یا تو پچھتاتی رہتی یا پھر سوچتی رہتی، اور اگر اس دوران ایک بار بھی وہاج گھر آ جاتے تو ان کے معمول میں مار کھانا بھی شامل ہو جاتا۔ اب کوئی اگر ان سے پوچھتا پچھتاوا کس کو کہتے ہیں، تو وہ ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر کہتی، وہاج سے شادی کرنا۔ ایک دن جب پیسے نہ دینے پہ وہاج نے ان کو ہنٹر سے مارا تھا، تب ان کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے چند کپڑے بیگ میں ٹھونسے اور گھر چھوڑنے کے ارادے سے باہر نکلی تھیں، تبھی اچانک انہیں ایک زوردار چکر آیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، کسی کے مضبوط بازوؤں نے ان کو سنبھال لیا تھا۔ جب ان کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پہ پایا۔ پاس ہی یوسف سلطان بیٹھے فکرمندی سے اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے۔ اس اولاد سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اس کو دیکھ کے جیتے تھے۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں سے نگین سلطان کا رشتہ نہ آیا۔ ان کی خوبصورتی کے خاندان میں چرچے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا اپنے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ؟ وہ ان کے چہرے کے زخموں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھو رہے تھے۔ ان کا ہونٹ سوجا ہوا تھا اور ماتھے پر نیل تھے۔ جہاں جہاں سے بازو نظر آ رہے تھے، وہاں کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ دونوں باپ بیٹے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آخر کار یوسف سلطان کی نم آواز نے اس خاموشی کو توڑا تھا، کب سے برداشت کر رہی ہو یہ سب؟ انہوں نے سب سے پوچھا تھا۔ 4 ماہ سے، نگین نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیوں؟ دوبارہ سوال ہوا تھا۔ پیسے مانگتا ہے، کہتا ہے باپ سے لے کے آؤ۔ وہ اب بھی جذبات سے عاری لہجے میں بولی تھی۔ تو تم کیوں نہیں آئی میرے پاس؟ میں نگین سلطان ہوں بابا، میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں بھوکی مرنا پسند کروں گی۔ میں دن رات کی مار برداشت کر لوں گی، لیکن مانگ کے نہیں کھاؤں گی۔ وہ بے بسی سے بس اس کو دیکھ کے رہ گئے تھے۔ مجھ سے بات کر لیتی، مجھے بتا دیتی، کیا مجھ پہ بھروسہ نہیں تھا؟ بابا آپ جانتے ہیں میں اپنی غلطی مان لیتی ہوں بچپن سے، اور خود کو اس کی سزا بھی خود ہی دیتی ہوں۔ ابھی میری سزا کا وقت ہے، جب یہ سزا ختم ہوگی تب پوری دنیا دیکھے گی۔ میں انگلی سے اپنے سینے پہ دستک دی۔ نگین سلطان، اس کا کیا کرتی ہوں؟ اور اس معصوم وجود کا کیا قصور ہے؟ اس کے لیے کون سی سزا منتخب کی ہے تم نے؟ اس وقت حسینہ ہسپتال کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ نگین نے ناسمجھی سے باپ کو دیکھا اور یوسف سلطان کی صبر کی حد ختم ہو چکی تھی۔
وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ بھابھی، یہ بابا کیا کہہ رہے تھے؟ حسینہ بیگم نے افسوس سے اپنی نند کی یہ حالت دیکھی تھی۔ کیا تھی اور وہ کیا ہو گئی تھی؟ تم ماں بننے والی ہو۔ حسینہ نے ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابھی، یہ سچ ہے جو آپ نے ابھی کہا؟ کیا یہ؟ یا اللہ، میں کیسے بے خبر رہی؟ بھابھی، میرا بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ مطلب آج جو بھی کچھ ہوا اس کے بعد وہ خود کو پڑھنے والی مار کو جو کچھ کا نام دے رہی تھی۔ بھابھی کچھ بولے نا، وہ ان کے منہ سے کچھ سننے کو بےتاب تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، لیکن تم اتنے خوش کیوں ہو رہی ہو؟ اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے، اس کے باوجود تم اس کا بچہ پیدا کرو گی۔ آج اگر بابا تمہیں یہاں نہ لے کر آتے تو یہ بچہ ہوتا ہی نہیں، اور تم نے… بھابھی بس چپ ہو جائیں، بہت سن لیا میں نے۔ وہ بول ہی رہی تھی، کھر رہی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ آپ میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ یہ خون ہے میرا، اور کسی نے بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں بھول جاؤں گی میرا اس سے رشتہ کیا ہے۔ اور یہاں ان کی آواز کانپی تھی، غصے سے، بے بسی سے۔ حسینہ بیگم کو خود بھی احساس ہو گیا تھا وہ کیا کہہ بیٹھی ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، حسینہ بیگم نے شرمندگی سے کہا تھا، اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد بابا کے لاکھ منع کرنے، بھائیوں کے لاکھ دلاسوں کے باوجود وہ ایک پل کو وہاں نہیں رکی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے واحد کو سب بتا دیا۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے نگین کو مارنا چھوڑ دیا تھا، اس کا خیال رکھنے لگے تھے۔ وہ ان سے اتنی محبت کرتے کہ وہ خود حیران تھی۔ کیا یہ چند ماہ پہلے والا واحد ہے؟ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ واحد نے ان سے لڑنا تک چھوڑ دیا تھا۔ وہ بس اس دنیا میں نئے آنے والے وجود کے لیے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ زندگی یکدم پرسکون ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان اس دن اپنے دونوں بیٹوں اور داماد کے ساتھ شہر سے باہر کسی مذہبی اجتماع میں شرکت کرنے گئے تھے۔ جب نگین کے یہاں بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تھا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، حسینہ نے واحد کو کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس اس مشکل وقت میں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت نگین کو ہسپتال لے جانا زیادہ ضروری تھا۔ انہوں نے حسینہ بیگم سے کہہ دیا تھا کہ وہ نگین کو ہسپتال لے جائیں، وہ جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ یوسف سلطان اور ان کے دونوں بیٹے بھی بہت پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ اس وقت گھر میں صرف نگین اور حسینہ تھی۔ وہ سب اسی وقت گھر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ حسینہ بیگم نے بہت مشکل سے نگین کو سنبھالا تھا۔ فروا بھی گھر پہ نہیں تھی، ان کے بھائی کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ہسپتال میں تھی۔ انہوں نے اپنی بھابھی کو بھی اسی ہسپتال آنے کا کہا۔ حسینہ کو بھی یہ مشورہ درست لگا تھا۔ انہوں نے فوری طور پہ ایمبولینس کو کال کی تھی اور ان کو لے کے ہسپتال آ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی یوسف سلطان کو 2 خبریں ملی تھیں۔ نگین کے یہاں بیٹی ہوئی تھی اور فروا بیگم کی بھابھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ فروا پہ تو گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ ماں باپ تو ان کی شادی کے کچھ ہی عرصے بعد وفات پا گئے تھے۔ بھائی 2 ماہ قبل جگر کے عارضے کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بھائی اپنی بہن پہ جان دیتے تھے۔ ان کی بھابھی بھی بہت اچھی ثابت ہوئی تھی۔ فروا کا غم بہت بڑا تھا۔ سلطان منزل کے سب مکینوں نے فروا کی ہر طرح سے دلجوئی کی تھی۔ وقت پر لگا کے اڑ رہا تھا۔ واحد اور نگین کو تو مہرماں کی صورت ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ یوسف سلطان کے اندیشے بھی کم ہو گئے تھے۔ نگین کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئے تھے۔ گو کہ انہوں نے واحد کو معاف نہیں کیا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی خوشی میں خوش تھے۔ اور پھر 4 ماہ بعد نہ جانے سے کیا ہوا کہ نگین اپنا سب کچھ لٹا کے باپ کے در پہ آ پڑی تھی۔ ان کو طلاق ہو گئی تھی۔ یوسف سلطان یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن وہ بچ گئے تھے۔ نگین کو اس حادثے کے بعد چپ لگ گئی تھی، نہ ہنستی نہ بولتی، کئی گھنٹے چپ چاپ رہتی۔ کوئی 1000 دفعہ بھائی اور بھابھیوں نے طلاق کی وجہ پوچھی تھی، لیکن ان کی چپ نہیں ٹوٹی۔ مہر ماں کو حسینہ بیگم نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ ان کو ماما
کہہ دی تھی۔ اسی طرح 8 سال گزر گئے۔ اسی وقت میں اللہ نے حسینہ بیگم کو حال سلطان سے نوازا تھا، لیکن ان کی محبت مہرباں سے کم ہونے کی بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ یہی حال فروہ کا بھی تھا۔ انہوں نے بھی مہرماں کو بالکل سفیر جیسا پیار دیا تھا۔ ان کو جتنی نفرت نگین سے تھی، اس سے کئی زیادہ محبت مہر سے تھی۔ ان 8 سالوں میں بھی نگین کے چپ کا روزہ نہ ٹوٹا تھا۔ البتہ وہ حالے کو اپنی گود میں لے کے گھنٹوں اس سے باتیں کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دن حالے کو سخت بخار ہو گیا تھا، تو حسینہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے، کیونکہ مہراج گھر پہ نہیں تھے اور شمس اور یوسف صاحب حج پہ گئے ہوئے تھے۔ بھابھی کی حالت دیکھتے ہوئے نگین نے حالے کو اٹھایا اور ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ حسینہ حیرت سے ان کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ ان 8 سالوں میں نگین ایک بار بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی۔ خیر، اپنی حیرت کو جھٹکی دیتے ہوئے ان کے ساتھ ہسپتال کی جانب چل دی۔ حالے کا چیک اپ ہو گیا تھا۔ اب وہ 2 سالہ حالے پھپھو کی گود میں تھی۔ گاڑی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ بری طرح ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ قریب آدھے گھنٹے وہاں پھنسے رہنے کے بعد اچانک حالے کی نظر سڑک کے پار بلی کے بچوں پہ پڑی تھی۔ سفید اور بھورے پیارے سے بلی کے بچے، اور اب اس نے اس طرف اشارہ کر کر کے رونا شروع کر دیا۔ حالے بہت ضدی تھی، وہ کبھی بھی اس طرح چپ نہ ہوتی۔ ٹریفک جام تھا، اس لیے حسینہ بیگم نے ڈرائیور سے ایک بلی کا بچہ اٹھانے کو لانے کو کہا، لیکن نگین نے اچانک اسے کہہ دیا کہ وہ خود جا کے لے آئیں گی۔ پہلے تو حسینہ بیگم نے روکنا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے چپ چاپ انہیں جانے دیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نگین نے حالے کو حسینہ بیگم کو تھمایا اور سڑک کی اس طرف چلی گئی تھی۔ ایک پیارے اور سب سے چھوٹے بچے کو لے کے وہ جو ہی مڑی تھی، اسی وقت ٹریفک چل پڑی تھی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے جھانکتی مسکراتی ہوئی حالے کو دیکھ کے خود بھی مسکراتی ہوئی گاڑی کی جانب آ رہی تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور ان کو کچلتا ہوا چلا گیا تھا۔ حسینہ بیگم چند لمحے پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتی رہیں۔ ڈرائیور تب تک نیچے اتر کے بھاگتے ہوئے حادثے کی جانب پہنچ چکا تھا۔ اب وہ شاید ایمبولینس کو کال کر رہا تھا۔ انہوں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جسم ہلنے سے انکاری تھا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے نگین تک پہنچی تھی۔ لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے وہ ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گھٹنوں کے بل ان کے قریب بیٹھ کے وہ اب نگین سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اب وہ ان کا چہرہ اپنے گھٹنے پر رکھ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی بے تحاشا۔ بھابھی، نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز سنائی دی تھی۔ نگین، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تم اٹھو، ہمت کرو۔ اتنے میں ایمبولینس کی آواز بھی قریب سے آنے لگی تھی۔ ایمبولینس کب آئی؟ نگین کو کب اس میں ڈالا گیا؟ حالے کہاں تھی؟ ڈرائیور ان سے کیا کہہ رہا تھا؟ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی۔ آپ سب پوچھتے تھے نا کہ اس نے مجھے کیوں طلاق دی؟ وہ بہت تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ایمبولینس میں آ کے بیٹھی تھی، ان کو نگین سلطان کی ٹوٹی پھوٹی آواز حواسوں میں لائی تھی۔ نگین میرا بچہ، تم چپ رہو، بس مجھے کچھ نہیں سننا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بھابھی، اس نے کہا کہ وہ توڑ توڑ کے لفظ ادا کر رہی تھی۔ اب وہ بلا ارادہ اپنا چہرہ نگین کے پاس لے آئی تھی۔ بھابھی، آج مجھے بولنے دیں۔ وہ تکلیف اور بے بسی سے لفظوں کو توڑ توڑ کے ادا کر رہی تھی۔ اچھا، میں سن رہی ہوں، میں سب سنوں گی، اس نے کہا کہ، اور اگلے 2 منٹ بعد نگین سلطان مسلسل بولی تھی، اور حسینہ کو اپنے چند لمحے قبل بھولے گئے الفاظ پہ جی بھر کے پچھتاوا ہوا تھا۔ میں تمہیں سنوں گی۔ نگین سانس لینے کو روکی تھی۔ نگین سلطان نے گویا حسینہ کی روح نکال دی تھی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، کوڑے تھے جو حسینہ بیگم کو لگے تھے۔ نگین، چپ ہو جاؤ خدا کے لیے، حسینہ بدقت بول پائی تھی، لیکن نگین نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے میں وہ ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ حسینہ کا دل چاہے کہ وہ نگین کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو چپ کروا دے، لیکن انہیں اپنے ہاتھ بے جان محسوس ہوئے تھے۔ میں کیا بتاتی بھابھی، نگین اب بھی بول رہی تھی، بلکہ وہ بول نہیں رہی تھی، ایک پگھلا ہوا سیسا تھا وہ جو اپنی بھابھی کے کانوں میں انڈیل رہی تھی، اور پھر وہ چپ ہو گئی تھی۔ نگین سلطان چپ ہو چکی تھی، شاید ہمیشہ کے لیے۔ 6 سال انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا
کہ نگین ان کو کچھ بتا دے، لیکن بے سود۔ آج ان کی خواہش پوری ہوئی تھی، لیکن کیا انہوں نے یہ چاہا تھا کہ انہیں یہ سب اس طرح پتہ چلے؟ نگین سلطان کی آنکھیں بن چکی تھیں۔ آخری لفظ جو انہوں نے کہا تھا وہ میری بیٹی۔ کوئی اب نگین کو اسٹریچر پہ لٹا رہا تھا، کوئی ان کو دلاسا دے رہا تھا، کوئی ان سے ان کے گھر کے کسی مرد کا نمبر پوچھ رہا تھا، لیکن ان کو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان کو ان لوگوں کے بس ہونٹ ہلتے معلوم ہو رہے تھے۔ ایک آواز تھی جو ابھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ حادثے کی جگہ سے کچھ مرد اور عورتیں ان کے ساتھ ہسپتال تک آئے تھے، اکیلی عورت سمجھ کے۔ بھابھی اس نے کہا کہ اور بس اس آواز کے بعد کوئی آواز نہ آتی تھی۔ نگین کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ لوگ ان کو تسلی دے رہے تھے کہ ان کی عزیز نند ٹھیک ہو جائے گی، لیکن حسینہ کو نہ جانے کیوں یہ لگا کہ آج کے بعد وہ نگین کی آواز نہیں سن پائیں گی۔ جاتے جاتے تم مجھے یہ کس راستے سے آشکار کر گئی ہو، انہوں نے خود کو کہتے سنا تھا۔ حسینہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ راز انہیں چابک کی طرح لگے گا اور اگلے کئی سال ان کو یہ چابک کھانا ہوگا۔ چپ چاپ نگین کو ہسپتال لایا جا چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا، اگر آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو کچھ ہو سکتا تھا۔ جو وہ عورتیں ان کے ساتھ تھیں وہ اب حسینہ بیگم کو سنبھال رہی تھی۔ معراج سلطان کو ڈرائیور نے کال کر دی تھی۔ کون کون آیا، نگین اور ان کو کب گھر لایا گیا، ان کو کچھ یاد نہیں تھا۔ مہرماں کہاں ہے، حالے کیوں رو رہی ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ ذہنی طور پر اب بھی اس سرد سی ایمبولینس میں نگین سلطان کو بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ نگین کو گئے 10 روز ہو چکے تھے۔ یوسف سلطان آج واپس آئے تھے۔ بیٹی کے غم نے ان کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کو دورے پڑنے لگے تھے۔ نشہ آور ادویات کے زیر اثر جب تک رہتے تب تک نارمل رہتے تھے، لیکن جیسے ہی ہوش میں آتے، نگین میری بیٹی چلاتے رہتے۔ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے، کیا تم نے میری بیٹی کو دیکھا ہے، میری نگین کو دیکھا ہے، کوئی اسے لا دو، کوئی میری بچی کو لا دو۔ کھانا پینا ترک کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی کہتا یا سمجھاتا کہ نگین نہیں رہی تو چیخنے لگتے، تم سب جھوٹے ہو، وہ کیسے مر سکتی ہے، میں نے اس کی لاش نہیں دیکھی، میں نے اسے دفنایا نہیں ہے، وہ نہیں مر سکتی، تم سب کے سب اس فحش کے ساتھ ملے ہوئے ہو، اسی لیے میری بیٹی کو مجھ سے دور کیا ہے۔ اللہ غارت کرے اس کو، اللہ برباد کرے اس کو، میری بچی کو وہ کھا گیا، اس کو چین نصیب نہ ہو، اللہ اس پہ زمین کو تنگ کر دے۔ اسی طرح چیختے چلاتے بے ہوش ہو جاتے۔ معراج اور شمس سلطان بھی غم سے چور تھے، لیکن ان کو بہادر بننا تھا، ان کو حوصلہ رکھنا تھا۔ وہ رو نہیں سکتے تھے، نہ بابا کی طرح بددعا دے کے اپنا دل ہلکا کر سکتے تھے۔ وہ اس غم کو اندر ہی اندر سہنے پہ مجبور تھے۔ سفیر اور مہر بھی اس حادثے کے بعد سہم سے کہتے، وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر جاتا ہے، کسی کے زخم بھرے یا ادھیڑے، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ یوسف سلطان اب بہتر ہو رہے تھے اور وجہ تھی حالِ سلطان، وہ ہو بہو نگین تھی۔ یوسف سلطان گھٹنوں میں نگین کو دیکھتے اور اب تو یہ حالت تھی کہ اس کو دیکھے بغیر وہ کھانا تک نہ کھاتے۔ حالے ان کا مرہم تھی، وہی مہر کو وہ نظر اٹھا کے بنا دیکھتے، جہاں وہ دب جاتی چپ چاپ وہاں سے چلے جاتے۔ وہ بولتی تو ہاں یا نہ میں جواب نہ دیتے۔ ان کی حالت کے پیش نظر کسی نے بھی ان کے بارے میں بات نہیں کی۔ مہر کی پرورش کا ذمہ مکمل طور پر حسینہ اور معراج نے لے لیا تھا اور اس کو اپنی بیٹی کی طرح پالا تھا۔ یہاں پر سیکنڈ پارٹ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ویڈیو میں ہم پارٹ 3 سٹارٹ کریں گے، جو کہ حال میں مشتمل ہے ایکسیڈنٹ کے بعد والے واقعے کے بارے میں، انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔